अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ईरान और इसराइल की जंग को आज एक हफ्ता हो गया है और इस दौरान हमने देखा बहुत से उतार चढ़ाव आए और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इसराइल के वज़ीर दिफा खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि जो जंग है इसमें इसराइल का एक अहम हदफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को ख़त्म करना है। आपको पता है इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म है इसराइल के नेतन्याहू, वो एक इंटरव्यू के दौरान ये कह चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि उनके ख्याल में खामनेई को कत्ल करके जो सारा तनाज़ा है इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम दिया सोशल मीडिया के ऊपर जिस पर उन्होंने धमकी दी बाकायदा कि उनको पता है कि खामनेई कहाँ पर हैं, लेकिन वो उन तक अभी पहुंचेंगे नहीं, उनको ख़त्म नहीं करेंगे फ़िलहाल। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर इसराइली वज़ीर दिफा का अब ये बयान आना और फिर हमें पता है कि किस तरह से इसराइल पे दर पे हमला कर रहा है और जारहियत कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़। ऐसे में सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि इसराइल इन हरबों से अपने मंसूबे में कामयाब हो सकेगा और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ, खामनेई को कत्ल करना अहदाफ में से एक है, ये हमें अंदाज़ा है और हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं और मुख्तलिफ इसके पहलुओं से जायज़ा ले चुके हैं। आप क्या समझती हैं इस वक्त ख़ास तौर पे जब ये खबरें भी आ रही थी कि फ़िलहाल अमेरिका ने वीटो कर दिया है कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना, ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो इसराइल क्या हासिल करना चाहता है और क्या हासिल कर लेगा अगर सुप्रीम लीडर तक पहुँचता है, उनको ख़त्म करता है? तो देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये सब बयानात आ रहे हैं ये बेसिकली इसराइल की एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि जो इसराइल के अहदाफ के बारे में तो हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनके 3 मेन हदफ थे। एक तो ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कम्प्लीटली तबाह करना। अच्छा, वो भी कम्प्लीटली तो कोई इस तरह की चीज़ें तबाह नहीं हुई, बल्कि उनकी मेन वाली को तो जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचा। फिर उसके अलावा जो दूसरा उनका था वो था रिजीम चेंज, लेकिन रिजीम चेंज भी जो है वो खाली ये नहीं है कि खामनेई साहब को जो है उनको अगर ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके अलावा ये कि वहाँ पर उनकी जगह कौन लेगा और क्या इस वक्त ईरान के अंदर कोई ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें रिप्लेस करना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें कि यूनिटी ईरान के अंदर ज़रूर देखी जा रही है, डिस्पाइट कि उनको अपनी हुकूमत से बहुत सारे इख्तलाफ होंगे, बहुत सारे लोगों को उधर इख्तलाफ होंगे, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं चाहेगा कि इसराइल के कोई पपेट आकर ईरान के ऊपर जो है वो रूल करे। यानी कि ईरानियन लोगों की मैं बात करिए नहीं कि हो नहीं सकता, इवेंचुअली तो हो सकता है, लेकिन मुश्किल है और उसके लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और फिर तीसरा हदफ उनका था कि अमेरिका किसी तरीके से डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और जो हमने मिक्स सिग्नल्स देखे अमेरिका की तरफ से भी, किसी दिन आता था कि लगता था कि शायद वो डायरेक्ट कोई हमला करेंगे, फिर लगता था कि ऐसा नहीं है। और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है लीना। आप अगर उनके रिपब्लिकन साइड को और जो ख़ास तौर पे जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पूरी जो साइड है उसको अगर आप देखें, वो बेशक वोटर सपोर्टर के अलावा यानी कि उनके मीडिया के अंदर और ये कि उनकी हुकूमत के अंदर जो लोग हैं और ऐसे राइट विंग कंजर्वेटिव भी जो उनके लोग हैं पॉलिटिशियंस, वो भी ये अपोज कर रहे हैं कि हम क्यों इसराइल की जंग ईरान के अंदर लड़े, हमें इस जंग के हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये जब चीज़ होती है उसकी वजह से अमेरिका ने भी अब तक कोई डिसाइड नहीं किया। और अब तो खैर जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि टॉक्स शायद ईरान के साथ दोबारा शुरू हों और यूरोपियन ममालिक और फिर अमेरिका के साथ भी, और जिस तरह की जो मैसेजिंग जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में एक इसराइल की फ्रस्ट्रेशन है कि जिन 3 अहदाफ के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये अटैक किया था, वो उनको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो और दूसरा एक और चीज़ भी अलीना ये है कि वैसे तो आप देखें कि मिलिटरीली तो इसराइल फार सुपीरियर है ईरान से, बल्कि ईरान का मैं कहूँगी पूरे खित्ते के अंदर जो है उनको ऑब्वियसली एक अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट है, फंडिंग है, हर चीज़ है, तो वो बाकी सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। डिस्पाइट दैट ईरान ने जो उन्हें डैमेज किया, और ईरान, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कितने दहाइयों से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं और वो किस तरीके से जो है वो चल रहे थे, और उसके बावजूद उन्होंने इसराइल को डैमेज किया। जितने भी उनके उधर मिसाइल्स वगैरह और चीज़ें लैंड की हैं उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर भी एक खौफ, जो चीज़ वो गजा के अंदर पिछले 1.5 साल से एक जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जंग उनके दरवाजे पर नहीं आई थी, अब जंग उनके दरवाजे पर है।
تو یہ چیز بھی ایک اسرائیل کے اگینسٹ جاتی ہے اور ان کی اپنی حکومت کی بھی ایک انپاپولرٹی کو جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے، اور دنیا کے اندر تو اس کے اوپر ان کی انپاپولرٹی اور ہر چیز کے اوپر اور ان کے کردار کے اوپر، خاص طور پر غزہ میں نسل کشی کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور ایران کو بغیر کسی پرووکیشن کے یعنی ان پرووکڈ اٹیک کرنے کے اوپر بھی سوال اٹھ۔ اچھا، جیسے محمل آپ نے بھی کہا نا کہ اب مذاکرات کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، یورپی ممالک کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ شہزاد، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر اس طرف بڑھا جا رہا ہے اور obviously یہ جو سارے کا سارا مذاکرات کے لیے بھی بیٹھیں گے، امریکہ اس کے پیچھے ہو گیا، امریکہ کی آشرواد اس کو ہوگی، ایسے میں اسرائیل کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ فیس سیونگ چاہیے ہوگی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات پہلے بھی ڈیل کے اوپر چل رہے تھے، اسرائیل ابھی جیوری اسٹل آؤٹ آن اٹ کہ اسرائیل نے روگ اٹیک کیا ایران کے اوپر درمیان میں یا کیا ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے ایسے میں خامنہ ای کو نشانہ بنانا یا ان سے متعلق بار بار جو بیانات آ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرنا ہدف ہے، اسرائیل ابھی بھی یہ کرے گا تاکہ ان کو بھی اس میں کچھ فیس سیونگ مل سکے؟ بہت شکریہ علینا۔ ایک تو محمل نے بھی یہ بات کی کہ یہ اسرائیل کی فرسٹریشن ثابت کرتی ہے کیونکہ ان کے جو آداب تھے وہ مکمل نہیں ہوئے۔ میں اس کو فرسٹریشن نہیں کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا یہ کھلم کھلا ایک بدماشی ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایک ملک کا سربراہ جو یہ کہتے ہوئے اٹیک کرتا ہے دوسرے ملک پہ کہ یہ نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہوں گے، لہٰذا ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ایک تو یہ یونائٹڈ نیشن ہو یا جتنے بھی عالمی قوانین ہو ان کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن پھر کسی ملک کے سربراہ کا یہ کہنا کہ میں دوسرے ملک کے سپریم لیڈر جو وہاں پہ سب سے ہائیسٹ پوزیشن ہے اس کو مارنا چاہتا ہوں، جب تک وہ نہیں ختم ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کین یو امیجن کہ کتنا ابسرڈ اسٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ کل کو ایران کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں کیونکہ جب تک نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم رہے گا تب تک اسرائیل اپنے اڑوس پڑوس میں حملے کرتا رہے گا، تو دنیا اس پہ کیا ریئیکشن دکھائے گی؟ دنیا نہ صرف اس پہ کنڈیم کرے گی بلکہ اس قسم کے بیان پہ شاید وہ کوئی پابندیاں لگانے پہ غور کریں۔ تو ہمیں یہ اس دنیا میں جو ایک منافقت ہے اس کو پہلے تو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے جب ہمیں موقع ملے آواز اٹھانی چاہیے کہ ہاؤ کین یو سے چلے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے ہیں رجیم چینج کی خواہشات ہوتی ہے، بہت سارے ملک یہ کر رہے ہوتے ہیں، طاقتور ممالک کرتے ہیں، ویسٹ نے کیا ہے، امریکہ نے کیا ہے، لیکن سنگل آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ہدف ہے، اس کو ہم نے جو ہے سائڈ لائن کر رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پہ پہلے یونائٹڈ نیشن تمام ملکوں کو مذمت کرنی چاہیے اور اس پہ باقاعدہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ مطلب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون زندہ رہے گا کون زندہ نہیں رہے گا، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس ملک کا سربراہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو دس از بیونڈ رجیم، یہ ہم بیونڈ رجیم بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ سائلنٹلی وہاں پہ چلے آپ نے حملہ کیا، لوگ نہ خوش ہیں اور وہاں سے کوئی موومنٹ اٹھے جو رجیم چینج کر لے، بٹ شوٹنگ سم ون یا ٹیکنگ آؤٹ سم ون تاکہ وہاں پہ رجیم چینج ہو، میرے خیال سے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دنیا کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہتے ہیں نا ہم ایک سویلائز سوسائٹی بن گئے، یونائٹڈ نیشن ہے جو کہ برابری کرے گی تمام ممالک میں اور اس طرح کے جنگی حالات نہ پیدا ہوں، اس میں تو بری طرح ناکام ہوئے، لیکن ابھی بھی اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بیان کی میرے خیال سے تو کوئی مذمت ہونی چاہیے کھل کے، اینڈ دس از ویری ابسرڈ اکارڈنگ ٹو می کہ کوئی ملک یہ خواہش کرے۔ آپ سوچیں نا پاکستان یہ خواہش کرے کہ اپنے دشمن ممالک کہ میں اس کے سربراہ کو جو ہے ہٹانا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ہدف ہے، کیسے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یہ کسی ملک کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت واقعی اب تو یہ اشارے مل رہے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام جس کے حوالے سے خود یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی ابھی قریب نہیں ہے ایٹم بم بنانے کے۔ انفیکٹ ہم نے اپنے پروگرام میں سنایا تھا 1992 سے خود نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے چند ماہ یا چند سالوں میں ایٹم بم بنا لے گا۔ اس بات کو تقریباً 33 سال ہو چکے ہیں، آج تک تو بنا رہی۔ تو یہ ایک واقعی ایک ایکسکیوز لگتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہہ کر عراق پہ حملہ کیا گیا، بعد میں برطانیہ جیسے ممالک ان کے وزیر اعظم نے معافی بھی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور نہیں تھے وہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ تو یہاں پہ بھی باقاعدہ اب ان کے اسٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن ہونا ایران کے پاس یہ ایشو نہیں ہے، ایشو رجیم چینج اور ان کی قیادت ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے اندر؟ جی محمد۔ اچھا، میں جو شہزاد بات کرے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کروں گی کہ بالکل یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بدماش کی طرح ہی ایکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ اس بدماش کی فرسٹریشن ہے، اور اس بدماش کی فرسٹریشن اس لیے ہے کیونکہ جو ہدف وہ چاہتا تھا وہ تینوں جو ہے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں۔ تو ایک روگ سٹیٹ ہے، ویسے بھی وہ ایک خطرہ ہے پورے خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے کہ جس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں کرتا، اور کیونکہ یہ اٹیک ہم نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ امریکہ کی گرین سگنل کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، لیکن جو چیزیں وہ چاہ رہے ہیں انکلوڈنگ دا اسیسینیشن آف خامنہ ای، وہ اس کو نہ تو
ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, और दूसरा उनको ये भी नजर आ गया कि वो हमेशा कहते हैं कि जी ईरान के लोग खड़े, ईरान के लोग, उन्हें नजर आ गया कि ईरान के लोग डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस आल्सो वो खड़े में, वो ठीक है, वो यूनाइटेड है। तो ये हमने पहले भी, बिल्कुल आपने राइटली सो महमल, आपने पहले भी डिस्कस किए ये चीज में। मजहर बस आपके पास ये लेके जाना चाहती हूँ, मतलब क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ये किस तरह से खामनेई से मुतल्लिक बयान दे रहे हैं, नेतन्याहू हो, इसराइली हो, और फिर ट्रम्प उनकी हाँ में हाँ या उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं विद सच इम्प्यूनिटी? देखिए, जिनके हाथ जो है वो 50,000 लोगों को, जिनमें बेशुमार बच्चे औरतें शामिल हैं, उनको खून लग गया है। लेकिन इस बयान को दुनिया को किस तरह देखना चाहिए कि एक मुल्क का सरबराह जो है वो दूसरे मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की बात कर रहा है। इसको जितनी संजीदगी से लेना चाहिए मुझे नहीं लगता लेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त इनसेन लीडरशिप्स हमें नज़र आती हैं। एक ऐसी लीडरशिप नज़र आती हैं जो एब नॉर्मल हैं, जो इस तरह के बयानात देने में कोई भी खौफ महसूस नहीं करती, कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती कि किस मुल्क के किस सरबराह के बारे में वो क्या बयान दे रहे हैं। ईरान का क्या होगा? फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। ईरान में एक सुप्रीम काउंसिल है, उस सुप्रीम काउंसिल के एक सरबराह हैं जो आयतुल्लाह ख़मेनाई हैं। आयतुल्लाह ख़मेनाई खुदा न खास्ता अगर आपके इज़राइल के निशाने बन जाते हैं, एक और आ जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो कौमें इतने 40 सालों में एक ऐसी लड़ाई में वो हैं कि जहां वो इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात के बावजूद, इराक़ के साथ 6-7 साल जंग के बावजूद, हर तरह से ताल्लुकात जो है एक आइसोलेशन में खड़े रहने के बावजूद, पिछले एक हफ़्ते से सिर्फ इज़राइल नहीं, अमेरिका की पुश्त पनाही पर खड़े इज़राइल का मुकाबला कर रही है। उसके आप सुप्रीम लीडर के बारे में कह दें तो सुप्रीम लीडर क्या कहेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा? वहाँ तो ये मसला ही नहीं है। लेकिन ये दुनिया के सोचने का मसला है कि किस तरीके से किसी मुल्क का सरबराह ये कह सकता है, या इवन कोई मुल्क ये कह सकता है कि इस पर्टिकुलर शख्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, इसको कत्ल करना चाहते हैं। लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल हुआ है, ख़त्म करना चाहते हैं ये। तो मेरा ख्याल है अगर नहीं लिया इसका नोटिस, जो कि मुझे लगता है कि नहीं लिया जाएगा, अभी तक तो नहीं क्योंकि जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं तो इजराइल का वज़ीर आज़म भी कर सकता है इस तरह की गुफ्तगू, और लोग भी करते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि आज दुनिया ऐसे लोगों के हाथों में है जो डिसाइसिव पावर्स हैं, कि जो जहां इनसेन लीडरशिप हमें नज़र आ रही है, जहाँ एब नॉर्मल लीडरशिप नज़र आ रही है, एब नॉर्मल फैसले किए जा रहे हैं, दुनिया में अमन के बजाय जंग को फैलाया जा रहा है, जंग के कल्चर को फैलाया जा रहा है। बात ये की जा रही है कि मैं एंटी वॉर हूँ, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? एक ऐसा मुल्क जहाँ अभी कहीं दूर दूर तक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, उस पर आपने 40 साल 45 साल से एक पाबंदियों पे पाबंदियाँ लगाई हुए। अमेरिका हैज़ नेवर एक्सेप्टेड ईरान्स न्यू लीडरशिप। कभी भी उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन ने डिफीट दी थी अमेरिकन बैक्ड शाह ऑफ ईरान को, इसलिए उनको कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो इसराइल को यूज़ कर रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया, आज गज़ा में क्या कर रहे हैं, तो वो अगर किसी सुप्रीम लीडर के बारे में ये बयान देते हैं तो मुझे तो ताज्जुब नहीं है। मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिनके मुंह को खून लगा हुआ है वो इसी तरह के बयान देते हैं। बट मेरा एक सवाल है, आप जैसे कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा इससे, तो मदद साहब फिर क्यों चाहेगा बार बार इस तरह के बयानात देना? अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से ही अपनी ही ईरान के लोगों की कोई मुंतखब करदा शख्सियत दोबारा ऊपर आएगी, तो फिर इसराइल को क्या हासिल होगा और उसको क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की? कुछ तो होगा दरमियान में जो वो देखिए, इसराइल को सरप्राइज मिला ना। इसराइल कभी ये नहीं समझ रहा था कि ईरान इतनी देर तक स्टैंड कर लेगा। इसराइल का ख्याल यही था कि जिस तरह उसने हमास को कर दिया, हिजबुल्लाह को कर दिया। आज देखे ना, हिजबुल्लाह और हमास हमें इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं नज़र आ रहे,
اور تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ایران ہے، ایران کو اچھا میں یہ سوال اس لیے شام اور لیبیا بنا دیں. یہ خدشہ ہے اور میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں آگے جا کر کہ کیا اسرائیل اس کو اپنی اس جنگ میں فیس سیونگ کے طور پر بیک آؤٹ کرنے کے لیے سمجھ رہا ہے کہ اگر خامنائی صاحب کو وہ قتل کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو فیس سیونگ ملے گی اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک انٹرنل رفٹ بھی چل رہی ہے نیتن یاہو کے خلاف اس وقت اپنے ملک کے اندر، اس کو بھی ان کو پیسیفائی کرنے. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ دس، اور بھی اس کے پہلو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا جنگ کے اہداف میں سے ایک ہے. اسرائیل اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا یہ جو بیانات اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے الٹا نقصان ہوگا اسرائیل امریکہ کا انیویٹبلی، یا پھر کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ؟ میڈم شیخ بالکل بھی نقصان نہیں ہوگا، نہ اسرائیل کا نہ امریکہ کا. بالکل بھی یہ کوئی بیانات نہیں ہے، یہ خواہش ہے، یہ ایک منصوبہ بندی ہے، یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے، اور یہ پہلے دن سے ان کے منصوبے میں ہے. باقی ساری کہانیاں ہیں، باقی سارے افسانے ہیں. اور میڈم شیخ یہی ہونا تھا، یہ اسی طرف ہی سب کچھ جانا تھا. آپ کا سوال ہے کہ اسرائیل اب کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے اپنے حربوں میں؟ جی اسرائیل تو ہر صورت مجھے کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے. کیسے؟ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ہو جائے، اسرائیل کی کامیابی ہے. ایران فوجی طور پر کمزور ہو جائے یا فوجی طور پر ایسا ہو جائے جیسا شام ہے، اسرائیل کی کامیابی ہے. ایران میں رجیم چینج ہو جائے، اسرائیل کی کامیابی ہے. اور جس کے زیادہ چانسز ہیں، جس کی طرف توجہ ابھی نہیں جا رہی، کہ ایران میں خانہ جنگی ہو جائے تو اسرائیل کی کامیابی ہے. ایران کے اب صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ جو امریکہ اور اسرائیل جو مغربی میڈیا کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے، یا جو ان کے بیانات سے یا چیزوں سے، کہ ایران کے اندر سے بغاوت ہوگی اور باہر سے ہم اپنا ایک محمد رضا پہلوی کا بیٹا یا کسی بھی کوئی اپوزیشن لیڈر یا کوئی نیا چہرہ لا کر بٹھائیں گے. اب دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ شام والا معاملہ ہو جائے کہ ادھر سے بشار الاسد اڑے یا آیت اللہ شہید ہو اور بالکل سارا ملک سرنڈر کر جائے، یا ایران والا ہی معاملہ جب انقلاب آیا تھا تو محمد رضا پہلوی جو تھے وہ انہوں نے فلائٹ پکڑی، پوری فوج بھی دوسری طرف ٹرن کر گئی، پوری سارا کچھ ہو گیا، آیت اللہ خمینی صاحب جو ہیں وہ لینڈ کر گئے. اچھا میڈم شیخ آپ کو بھی پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی صرف سیاسی نہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سپریم لیڈر بھی ہیں، اور روحانی وابستگی بھی ہے. کم از کم جو اگر اس جنگ سے پہلے 55% لوگوں کی ایران کے 55% لوگ ان کے پیچھے ہیں. اور وہ ویسے بائی دا وے کہہ چکے ہیں کہ میں مر جاؤں، ان کا ایک بڑا جذباتی خطاب آ چکا ہے، ٹی وی سے خطاب کر چکے ہیں کہ میں مر جاؤں تو رونا نہیں، خوش ہونا، کیونکہ ہم لڑ کر مر رہے ہیں اور ہم حسینی ہیں اور لڑ کر ہی مرتے ہیں. اچھا میڈم شیخ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے جدید اسلحہ ہے، ایران میں غدار اور ایجنٹ بھی وافر مقدار میں ہیں. خامنائی صاحب کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، 20-22 لوگوں کی شورا ہے جو کسی اگلے خامنائی صاحب کو یا اگلے سپریم لیڈر کو نامزد کر دے گی، اور پھر یہ قتل کریں گے، جیسے انہوں نے حماس میں کیا، جیسے انہوں نے حزب اللہ میں کیا، جیسے انہوں نے پاسداران انقلاب میں کیا، جیسے یہ ایرانی فوج میں کر رہے ہیں. اور لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب اسرائیل تو کامیاب ہو جائے گا اس حوالے سے اتنا کہ خامنائی صاحب نہیں رہیں گے، موجودہ حکومت نہیں رہے گی، ایران کا جوہری پروگرام نہیں رہے گا، ایران کی فوجی طاقت کمزور ہو جائے گی، ایران میں سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے. لیکن آخری دو باتیں میڈم شیخ، لیکن یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں مجھے لگ رہا کہ سب کچھ پرامن ہوگا. ایران میں اقتدار ٹرانسفر ہو جائے اور اگلا سیٹ اپ آنے کے بعد سب پرامن رہیں. محمد رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہو، کوئی ایرانی اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی نیا یا پرانا چہرہ ہو جسے اسرائیل اور امریکہ مسلط کریں گے، یا جو بیکنگ سے آئے گا
مزاحمت ہوگی, شدید مزاحمت ہوگی اور ایران خانہ جنگی کا شکار ہوگا, لیکن پھر وہی بات, یہ بھی اسرائیل کی کامیابی ہے. لیکن یہ ہوگا ضرور آپ کے خیال میں. اچھا سر, یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا, ہم اس کے اوپر پہلے بات کر رہے تھے. خانہ جنگی ہو رہی ہے سر, آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے جو آپ نے سارے نقطے اٹھائے ہیں, اس کو مجھے آگے بڑھانے کا موقع دے, کیونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے پہلے تو مظہر صاحب اور مہمن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ان کو ابھی فی الحال جس وقت ہم بیٹھے ہیں, آبویسلی کیونکہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے, اس کے اندر بہت تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں, تو اس وقت جب تک ہم بیٹھے ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہو سکے گا. سو مہمل, پہلے آپ کے پاس آتی ہوں, یہ بتائیے گا ابھی جب روس سے بھی سوال ہوا یہ مذاکرات سے متعلق, تو انہوں نے تو یہ کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. سو بھٹی صاحب کو تو عین ممکن لگتا ہے کہ یہی گول ہے اور یہی ہوگا. نہیں دیکھیں لینا, گولز کی تو ہم بات کر چکے ہیں, میں نے یہ بھی بات کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا, لیکن اس وقت اگر آپ جو ڈیولپمنٹس دیکھیں اس کے اندر ذرا مشکل ایک چیز لگ رہی ہے. رجیم چینج ظاہری بات ہے, انہیں ہدف ہی ایک یہ ہے, اور یہ خالی اسرائیل کا تو آج سے نہیں ہے, یعنی کہ کتنے سالوں سے بھی شہزاد بھی اس طرح بتا رہے تھے کہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر پروگرام ہے, اور وہ تب سے ہی باتیں کریں رجیم چینج کی. تو یہ تو دہائیاں ہوگی اس بات کو. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے, پورا ویسٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو ایران کے اندر. اور جس طریقے کے ہم نے ایک سپورٹ دیکھی اسرائیل کے لیے, حالانکہ جس طرح منافقت کی بات ابھی شہزاد بھی کر رہے تھے, اتنی زیادہ منافقت ہے کہ ان کے اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر لائیو براڈ کاسٹ کے اندر اٹیک ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو کنڈیم نہیں کرتا. یہی کہیں اور کریں. لیکن مہمل, کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں ایسی ورکس میں ہیں جیسے مذاکرات وغیرہ, اور ابھی ٹل جائے ابھی نہ ہو؟ علینا, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو اسرائیل کی جو فرسٹریشن ہی اس لیے ہے کہ جو 3 ہدف ان کو چاہیے تھے وہ انہیں لگ رہے نہیں ہوں گے. دیکھیں رجیم چینج کے لیے بہت زیادہ اور بھی فیکٹرز چاہیے. ایک چیز بہت سارے جو ادھر کے مبصرین کہتے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بھی شاید ضرورت پڑے, نہ صرف رجیم چینج کے لیے بلکہ اگر ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی. اچھا, پھر اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے بامبس چاہیے کہ جو ابھی اسرائیل کے پاس نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو جائے تاکہ پھر وہ والی چیزیں بھی استعمال ہو. اور اس طریقے سے وہ ایرانین رجیم کو بالکل کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر ایک اپوزیشن ہے, لیکن وہ اپوزیشن بھی اس وقت اپنی حکومت کے پیچھے ریلی کری, کیونکہ دیکھیے اسرائیل نے, اور اسرائیل اس وقت ایک دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے نفرت کی جاتی ہے, وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال. مظہر صاحب سے بھی اس کے اوپر لے لیتے ہیں جواب, پھر بھٹی صاحب کے اوپر جاتے ہیں جواب کے لیے. مظہر صاحب, آپ نے وہ کہا تھا کہ اگر اندر سے آ بھی جاتا ہے کوئی سکسیسر خامنہئی صاحب کا, تو اس سے تو کچھ نہیں بدلے گا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں باہر سے کوئی آ سکتا ہے, کیا اس کی گنجائش ہے, اندر سے کوئی؟ بھٹی صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ یہ شاہ ایران کا زمانہ نہیں ہے, یہ 70s نہیں ہے, یہ 2025 ہے. ایران کے اندر کون سی قوتیں ہیں جو ہم کیسے ہیں ڈسنٹنگز وغیرہ کے؟ مجاہدین خلق ہے. مجاہدین خلق اتنی اس وقت مجاہدین خلق کی وہ طاقت نہیں ہے اس وقت. تودا پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی تھی جس نے ایکچولی ایران کا جو ریولوشن آیا اس کی ابتدا تودا پارٹی نے کی تھی. آج تودا پارٹی جو ہے وہ ایرانی رجیم کو سپورٹ کر رہی ہے اگینسٹ اسرائیل, اس میں جو وہاں کے. تو اس وقت کیونکہ ایک نیچرل وہ چیز ہے, باقی چیزیں اپنی جگہ, انٹرنل ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں, اختلافات سیاسی ریفارمسٹ. ایران میں جو 79 سے آنورڈز ایک چیزیں تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہ کہ ایکسٹریم ہارڈ لائن کی جگہ ریفارمسٹ بھی آئے. احمدی نژاد ریفارمسٹ تھے, اس کے علاوہ ہمیں نظر آیا اس میں. تو اس طرح کی کیونکہ ایک پروسیس رہا ہے, اس لیے کوئی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس اس طرح کی ہو اور ایران میں رجیم ہو, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا مستقبل قریب میں. اور جس طرح سے میں بات کر رہی تھی بھٹی صاحب کہ مختلف ممالک ہیں جو اس میں انٹروین بھی اس وقت کر رہے ہیں اور وہ نہیں ایویڈنٹلی چاہتے کہ بات اس نہج تک پہنچے, تو کیا ان کے ہوتے ہوئے دنیا بھی آئی نو بڑا ہمارا غلط ٹریک ریکارڈ رہا ہے, لیکن پھر بھی کسی سربراہ مملکت کو قتل کرنا ایک آل ٹوگیدر مختلف چیز ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہونے دے گی؟ بھٹی صاحب کیا جواب دیں گے؟ میڈم شیخ, مجھے ساروں کی رائے کا احترام ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی دنیا, یہ سارے صرف دکھاوے ہیں, بہلاوے ہیں, پسلاوے ہیں. اسرائیل انتظار کر رہا ہے امریکہ کا باقاعدہ طور پر شامل ہونے کا, امریکہ نیٹو کو لے کر شامل ہونا چاہتا ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے سامنے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن میرے اور آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ شہید بھی کریں گے خامنہئی صاحب کو,
یہ اور اگلا بھی آئے گا, اگلا شہید کریں گے, پھر اس کے بعد یہ اپنا کوئی مورا بھی لا کر بٹھائیں گے, اور پھر خدا نخواستہ خانہ جنگی بھی ہوگی. تو یہ سارا آن کارڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس وقت پورا ایران یا ایران کی اکثریت کس کے پیچھے کھڑی ہے؟ خامنائی صاحب کے پیچھے. اور آپ کس طرح آپ نے فضائی برتری حاصل کر لی, آپ نے سارا کچھ کر لیا, لیکن اب پریکٹیکلی آپ کو آنا پڑے گا ایران میں, پریکٹیکلی کسی کو بٹھانا پڑے گا, پریکٹیکلی بہت کچھ کرنا پڑے گا وہاں جا کر. تو وہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ طیاروں سے آ کے کرنا ہے, اس کے لیے اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا, اور مجھے لگتا ہے یہ سب ہوگا. میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے تھی پلیز مختصر. میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جو بھٹی صاحب بات کریں نا, وہ یہ چیز ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہ اسرائیل کے لیے اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح ہم نے ادھر حزب اللہ کی بات کی کہ حزب اللہ کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کے علاوہ سیریا کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے, تو جو ایران کے ایلائز تھے خطے کے اندر ان کو انہوں نے ختم کر دیا یا کمزور کر دیا, تو وہ اس لیے اس کی سپورٹ میں نہیں آ سکتے. اس سے بہتر موقع اسرائیل کو مل نہیں سکتا رجیم چینج کے لیے. لیکن جو میں بات ہی کر رہی ہوں کہ آسان نہیں ہے, ہونے کو تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن آسان فی الحال نہیں ہے. اور جس طرح کا ایک اسرائیل کے بارے میں پوری دنیا کے بھی اس وقت ویوز ہیں, اس لیے بھی اسرائیل امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اسرائیل کے ویوز تو پہلے بھی تھے, کچھ بھی نہیں کر سکے. غزہ کے معاملے کے اوپر کھنڈر بنا دیا انہوں نے, غزہ کے بعد اب وہ ایران کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ صرف 3 جملے. طریقہ کار مختلف تھا, پیچھے یہی لوگ تھے. ایجپٹ میں کیا ہوا؟ مرسی صاحب پنجرے میں فوت ہو گئے. لیبیا میں کیا ہوا؟ قذافی صاحب سڑک پر مار دیا گیا انہیں. عراق میں کیا ہوا؟ صدام صاحب کو نکال کر پھانسی چڑھا دیا گیا. کہاں گئی یہ مہذب دنیا؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ لبنان میں, یمن. بٹ سر وہ وقت مختلف نہیں تھے. بٹی صاحب وہ وقت مختلف نہیں تھے. ایک سیکنڈ بٹی صاحب, وہ وقت مختلف نہیں تھے. آج کے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بٹھا کے جس حالت میں دنیا ہے کرنا صحیح ہوگا؟ میڈم شیخ یہی تو آئیڈیل وقت ہے. میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں مجھے آئیڈیل وقت زیادہ لگ رہا ہے. بھٹی صاحب دیکھیے, صدام حسین کے موقع پہ عراق ڈیوائیڈڈ تھا انٹرنلی, بہت واضح ڈویژن تھا عراق کے اندر. اس میں شام آپ کی زیادہ سر اندازہ ہے نا, ان کا بھی اندازہ ہے, ان کا تجزیہ سنیں نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایرانینز جو وہ ہیں ان کی دیکھیے نا, 45 سال ریولوشن کو ہوئے. اس ریولوشن کے آنے کے بعد ایران کے اندر انٹرنلی بہت کانفلکٹس رہے, یہاں تک رہے کہ ایرانین وہ لوگ جو ریولوشن کا حصہ تھے, بہت سے لوگ مارے گئے, پوری پارلیمنٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. ایرانین ریولوشن ایگزسٹ کرتا ہے اس تمام اس کے باوجود اس میں. اس لیے مجھے ایران کے اندر جو چیزیں ہیں نا, وہ باقی دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف لگتا ہے. باقی ایران کو پورا تباہ کر کے آپ کسی کو لا کے بیٹھا دیں تو یہ ایک الگ چیز ہے. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, پھر کیا بھٹی صاحب سوال کر لیں. مظہر بھائی سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایران کی فوجی قیادت ہے, پاسداران انقلاب ہے اور جوری قیادت, یہ کیوں شہید ہوئی ہے؟ نہیں وہ تھے نا, لیکن آپ کو کہیں بھی اس وقت پورے ایران سے کوئی ایسی خبر آ رہی ہے کہ انٹرنلی رجیم کے اوپر پریشر آ رہا ہو کہ آپ جو ہے اپنی وہ پالیسی کو ریویو کریں؟ کہیں انٹرنلی آپ کو کوئی پولیٹیکل انریسٹ نظر آ رہا ہو؟ جی اس میں دیکھیں جو بھٹی صاحب بات کریں, واقعی انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو جس طریقے سے انہوں نے ختم کیا, لیکن اس کے باوجود کیا ایسا ہوا کہ ایران نے اٹیک کرنا بند کر دیا. جتنی ایران کے اندر سخت تھی ایران وہ تو کر رہے, یہ نقصان بہت ان کو ہوا ہوگا. دوسری چیز علینا اس کے اندر جو میں بات کر رہی ہوں, آپ کی بات درست ہے کہ اسرائیل روگ اسٹیٹ ہے. اسرائیل نے کسی کے گرین سگنل کے بغیر تو یہ اٹیک بھی نہیں کیا تھا جب بالکل ٹاکس ہونے والی تھی 3 دن کے بعد. تو یہ ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہی ہوں فرسٹریشن اس کی یہ ہے روگ سٹیٹ کی, کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سپریم لیڈر کو اگر ٹارگٹ کر بھی دیں گے, جس طرح پاسداران کے دیکھیے نا, انہوں نے حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا, انہوں نے حماس کے سربراہ کو شہید کر دیا, انہوں نے یہاں پاسداران کے سربراہ کو شہید کر دیا, انہوں نے آرمی چیف کو شہید کر دیا, انہوں نے 6 7 8 سائنٹسٹ کو شہید کر دیا. لیکن ایرانی رجیم اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, وہ سرنڈر نہیں کر رہی. وہ رجیم کھڑی ہے. کل اگر آیت اللہ خمینائی کو بھی شہید کر دیں گے تو اس سے ایرانین رجیم میں تبدیلی نہیں آئے گی, اس میں افراد تبدیل ہو جائیں گے. رجیم اور اس کی ریزیلینس
اور ریزالٹ وہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تجزیہ کاری یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل گو کہ چاہتا یہ ہے اس وقت تک, لیکن اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. ارشاد بھٹی صاحب کی بالکل مختلف رائے اور سوچ ہے. اگین چھوٹا سا ڈسکلیمر, جنگ, کانفلکٹ اتنی تیزی سے حالات و واقعات بدلتے ہیں, اگلے منٹ کیا ہو کسی کو کچھ نہیں پتا. اب تک کی صورتحال کے مطابق ہم نے تجزیہ کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے اس ایشو کے اوپر بھی مزید اور بات کریں گے مختلف پہلوؤں سے, اور بھی ایشوز ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوال تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. محمد, پہلا سوال آپ کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ بلاول کی قیادت میں جو وفد گیا تھا پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ اٹھانے, وہ واپس آ گیا ہے. آپ کی رائے میں آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا ایک کامیاب دورہ تھا یا نہیں, اور کیا حاصل کیا؟ دیکھیے رینا, پہلی چیز ہوتی ہے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں نا, اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیا جو میسج ہے وہ آگے گیا ہے کہ نہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے وفد نے بہت اچھے طریقے سے پیش بھی کیا, پریزنٹ بھی کیا جہاں جہاں وہ گئے, اور اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی تھی. پہلی چیز تھی کہ ہم ابھی بھی امن چاہتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے ہی ریسٹرینٹ شو کی تھی, پھر ہماری عسکری جیت کے باوجود بھی ہم ریسٹرینٹ اور شو کرتے رہے اور امن کی ہی بات کرتے رہے, اور ابھی بھی ہم پیس ہی کی بات کرتے ہیں. ہم نے دوسری چیز جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہے وہ ہم نے پانی کا ایشو ہائی لائٹ کیا, اور وہ ہم نے بتایا ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم نے بتایا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو رسپانس بھی ہمیں آ رہا ہے کہ بیسکلی آپ یہ ہماری لائف لائن اگر انڈیا ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہے, اور یہ بالکل یہ اس کو الاؤ ہی نہیں کیا جا سکتا انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور ویسے بھی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ایک کمپیریزن انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے لینا, وہ ہو رہا ہے کہ جو انڈیا کا وفد گیا تھا اور کافی بڑا تھا آپ کو معلوم ہے, اور ہمارا جو وفد گیا, تو انڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر باتیں آ رہی ہے, کرٹیسزم آ رہا ہے ان کے اپنے وفد کے اوپر کہ آپ لوگوں کو تو وہ کامیابی نہیں ملی یا وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوا, سوائے یہ کہ کوئی انڈین نیوز ایجنسی یا 1-2 اور جو ہیں وہ اٹھا کے بات کر رہے تھے, لیکن پاکستانی وفد کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. اوکے محمد, تھینک یو سو مچ جواب کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. مظہر عباس صاحب, آپ سے سوال کیا گیا ہے, یورپی ممالک ایران سے جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے. ایران اس کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہا ہے. سوال یہ کیا گیا ہے, یورپ کا مذاکرات کی بحالی کی کوششیں کرنا, کیا یہ جنگ کو روکنے کا آخری موقع ہے یا کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ دیکھیے, جو یورپین ممالک وہ کر رہے ہیں وہ کوششیں کامیاب ہوں نہ ہوں, لیکن جو G7 کا جیسے بیان آیا تھا وہ خاصا مایوس کن تھا, کیونکہ جب آپ کسی کی مصالحت کراتے ہیں تو آپ یہ اسٹینڈ نہیں لیتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں ایفرٹس تو ضرور ہو رہی ہیں, ایران بھی تیار ہے. ایران نے دیکھیں کسی اسٹیج پر یہ نہیں کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, اور آج بھی اس جنگی کانفلکٹ میں بھی وہ تو صرف اس ٹائم پہ کیونکہ ایک دم اٹیک ہو گیا تھا اور اس کے 2 دن بعد آلریڈی شیڈیولڈ میٹنگ تھی, تو جب ایک ملک خود ہی انڈر اٹیک آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ مذاکرات کس چیز پر کرے. تو میرا خیال ہے یہی کانسپریسی نظر آتی ہے اسرائیل کی کہ اس نے اس مذاکرات کو بلاک کر دیا ایک طریقے سے. لیکن اگر ایفرٹ ہوتی ہے تو ایران تو تیار ہے, ایران تو, لیکن ایگریسر کو آپ ایگریسر تو کہیں. یہ جو ایک دم بیان آتا ہے نا کہ دونوں طرف سے, تو مسئلہ دونوں طرف کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کھل کر مذمت بہت کم ممالک نے کی ہے. روس نے بڑی کھل کر کی ہے, چائنا نے کی ہے, سعودی عرب نے کی ہے انہوں نے, ورنہ جنرلی اگر آپ دیکھیں, اب آپ دیکھیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو اینٹی وار اور یہ کہتے ہیں, ان کے بیانات تو دیکھیں آپ, ان کے بیانات میں اور اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے, اور ظاہر ہے جب اگر یورپین ممالک کوشش کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک فریق سے کہیں کہ تم سرنڈر ہو جاؤ اور دوسرے فریق کو جو ہے وہ اس کو آپ بیل آؤٹ کر دیں. تو ایگریسر کو ایگریسر کہہ کے بات آگے بڑھتی ہے. تو پھر ہوں گے, ورنہ آپ کے خیال میں مشکل ہو سکتا ہے. مجھے اس وقت جو ہے سچویشن خاصی ایسی وولٹائل لگ رہی ہے. جب تک امریکہ کا اسٹانس سافٹ نہیں ہوگا, امریکہ جب تک اسرائیل کو نہیں روکے گا, اور یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ انکنڈیشنل سرنڈر کو تو خامنائی نے جواب دے دیا
कि नथिंग डूइंग नॉट अनएक्सेप्टेबल, नो अनकंडीशनल सरेंडर। इसलिए जब तक एक तरीके से आप मीडिएशन की एक बुनियाद होती है ना कि पहले तो दोनों फरीक से कहा जाता है कि वो रुक जाए, ठीक है, और इसराइल बैक डाउन नहीं करेगा तब तक नहीं आगाज हो सकता। थैंक यू सो मच। इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल भेजा गया है। भट्टी साहब, वजीर आजम की जानिब से चीनी की सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। बज़ाहिर सख्त इकदाम लगता है, आपको लगता है इस दफा कामयाब हो पाएगी हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है मैडम शेख कि पीपल्स पार्टी वालों की अपनी शुगर मिलें हैं, मुस्लिम लीग वालों की अपनी शुगर मिलें हैं, अपोजिशन वालों की अपनी शुगर मिलें हैं। ये माफिया है जो ऊपर जाकर एक हो जाता है। एक तवक्को की जा रही थी, सिर्फ एक मरतबा उम्मीद लगी थी इमरान खान के दौर में, जब चीनी यानी शुगर माफिया के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन किया, एक रिपोर्ट जारी करवाई, बड़ी तफसीली रिपोर्ट शुगर माफिया के जो घपले 2 नंबरियां थी। उसमें फिर जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब एक वो ग्रुप बन गए और वो थिन मेजॉरिटी थी और वो भी गायब हो गया। तो जिनकी शुगर मिलें हैं वो या जिनकी शुगर मिले हैं उनके दोस्त अहबाब या बड़े इक्तदार में हैं, तो ये तो कैसे हो सकता है? अपने खिलाफ कोई थोड़ा कर सकता है क्रैकडाउन। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं, शहजाद इकबाल साहब के लिए सवाल आया है, उनके सामने रखते हैं। शहजाद साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान जो मुलाकात हुई उससे मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है कि ये मुलाकात नई आलमी पोजीशन की तरफ क्या इशारा है? जी अलीना, देखिए ये कहना तो मेरे ख्याल से कबलस वक्त होगा, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस मुल्क को भी देखें तो यूएस के इंडिया के साथ रियासती लेवल पे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। और हमारे पिछले अगर आप कुछ अरसे से देखें तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के हवाले से देखा जाता था, ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप थे, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस तरीके से नहीं थे। लेकिन अब एक विंडो ओपन हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से टैरिफ पे भी बात करना चाहता है, वो ट्रेड पे भी बात करना चाहता है, वो कश्मीर के इशू पे भी बात करना चाहता है। तो एक विंडो ओपन हुई है, तो इसको स्ट्रेटेजिक हालात में हम देखें या आप ये कहें कि कोई नया रुख इख्तियार कर रहा है दुनिया के ताल्लुकात, वो कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक विंडो है जिसमें हमें ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी आप देख रहे हैं मैसेजिंग जो की है, खासतौर पर जब मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस देखता हूँ, वो सवाल कर रहे हैं मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे कि आप बिल्कुल म्यूटेड हैं इस सारे मामले पे। तो उनके यहाँ तो इस चीज को जो है बड़ा बुरे तरीके से देखा जा रहा है, इंडिया की शिकस्त के तौर पे देखा जा रहा है, पाकिस्तान की जीत के तौर पे देखा जा रहा है। तो हमें जो भी उनके इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, चाहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, चाहे उनकी जाती इन्वेस्टमेंट हो या यूएस स्टेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो। अगर हम पाकिस्तान का उसमें फायदा है तो हमें उसको जरूर जो है उसके तौर पे देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।